समी बज़िद था कि वो इस स्टेशन जाके अली को रिहाई दिलवाएगा, लेकिन मारिया भी अपने मौक़िफ़ पे कायम थी। उसने समी की एक ना सुनी। अपना फ़ोन उठा के वो उसी वक्त समी की कार में पुलिस स्टेशन रवाना हुई। अली जेल में था। फ़िलहाल वो महज इस नुक्ते पे सोच रही थी, अली जेल में क्यों था? ये सवाल उसने बाद के लिए छोड़ दिया था। अरमान पहले ही एसएसपी के सामने बैठा था, लाख दलीलें दे चुका था, लेकिन एसएसपी की ना थी। वो एक टीवी एंकर के पीछे एक मुजरिम को रिहा नहीं करना चाहते थे। 2:30 बजे के करीब वो पुलिस स्टेशन पहुंची। तेज़ तेज़ कदमों से चलती वो अंदर आई तो अरमान उसे देखते ही खड़ा हो गया। कहाँ है अली? उसने पूछा तो अरमान ने उसे बाजू से खींचा और एसएसपी के सामने लाया। आपको रिश्तेदार की मौजूदगी चाहिए? ये लीजिए। आ गई अली हैदर की बीवी। एसएसपी ने सर से पैर तक उस 19 साला लड़की को देखा, फिर हंसा। आप अली हैदर की बीवी हैं? जी हाँ। कहाँ है वो? वो बेख्तियार एसएसपी के सामने आ खड़ी हुई। समी ने उसे कंधे से पकड़ के कुर्सी पे बिठाया। शक्ल से तो आप अली हैदर की बेटी लगती हैं बीबी। एसएसपी हंसा तो मारिया को तैश आ गया। वो किसी शेरनी की मानंद दाढ़ी। आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है, जबकि मैं पूछ रही हूँ मेरे शौहर कहाँ हैं? हाँ, ये गुस्सा तो आपको वाकई उनकी बीवी साबित कर रहा है जी। एसएसपी के चेहरे पे एकदम करख्तगी छा गई। हम पागल नहीं हैं जो किसी राह चलते राहगीर को उठा के जेल ले आए। आपके शौहर ने रैश ड्राइविंग करते हुए हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर को टक्कर मारी है। आईसीयू में पड़ा है वो बेचारा नौजवान। सर, वो मेंटली तौर पे अनस्टेबल है, गलती से टक्कर लग गई होगी। अरमान ने दलील दी तो एसएसपी चिंगाड़ा। ओह, मेंटली अनस्टेबल बंदा है तो उसे पागल खाने में भेजो। और वैसे भी शक्ल से तो वो अनस्टेबल नहीं लगता। और ये जो आप कह रहे हो ना अरमान साहब कि गलती से टक्कर लग गई, गलती से नहीं लगी, जानबूझ के टक्कर लगी है। फुल स्पीड से दौड़ती हुई पोर्श एकदम मोड़ काट के पुलिस ऑफिसर के आके लगी है। ये इत्तफाक नहीं है मिस्टर, अटेम्प्टेड मर्डर का केस है, और वो भी एक पुलिस वाले पे अटेम्प्ट टू मर्डर। मारिया का दिल बैठने लगा। वो बेख्तियार कुर्सी पे पीछे को गिरी। समी ने उसे कंधे से थाम के इत्मीनान दिलाना चाहा। उधर अरमान कह रहा था, सर प्लीज़ सर, वो कोई शराबी या मुजरिम नहीं है, वो अली हैदर है, डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है। आप तो जानते ही होंगे ना डॉक्टर अली हैदर को। उन्हें नहीं तो कम से कम जिस अस्पताल में इस वक्त आपका इंस्पेक्टर ज़ेरे इलाज है, उस अस्पताल के बारे में तो सुना होगा। वो अस्पताल डॉक्टर अली हैदर ने ही बनवाया है सर। उस अस्पताल के ओनर हैं वो। लाखों फंड्स वो हर साल पे करते हैं। वो एक काबिले एहतराम शहरी हैं सर। वो हाथ जोड़ चुका था। मारिया हक दक बैठी थी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। आपका इंस्पेक्टर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सर। सर प्लीज़, आपने उसे 4 घंटों तक जेल में रख लिया, अब उसे छोड़ दें। एसएसपी कुछ देर तक अड़ा रहा, फिर आखिर मान गया। अली हैदर को रिहाई मिल गई थी, लेकिन 4 घंटे बाद, और उन 4 घंटों में पुलिस अफसरान उसे खूब मज़ा चखा चुके थे। समी की कार में वो उसे घर वापस लाई। अरमान साथ था। मारिया को अपना होश ही नहीं था। वो अली की सिसकियों को सुन के परेशान और उसके जिस्म से बहते खून को देख के हकदक थी। समी ने सबसे पहले अलमारियां खोल खोल के ऑइंटमेंट और पट्टियां निकाली। ज़्यादा बुरी हालत है तो अस्पताल ले चलते हैं मारिया, अरमान कह रहा था। लेकिन यहाँ मुश्किल थी कि अली मारिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो 4 घंटे तशद्दुद सहता रहा था, और अब वो 4 घंटे बाद उसे नजर आई थी। उसका रोना भी बजा था, दर्द से आहें भरना भी बजा था, और मारिया की बाहों में बैठ के उसके सीने से लग के उसे अपना दुखड़ा सुनाना भी बजा था। तुम कहाँ गए थे अली? वो खुद भी रो रही थी। उसे पट्टी करना तो दरकिनार ज़ख़म साफ करना भी नहीं आता था। अरमान ने उसे इशारा करते हुए हौले से पट्टी अपने हाथ में थाम ली। मैं नहीं गया था मारिया, मैं कहीं नहीं गया था। वो मुझे लेके गए थे मारिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, उन्होंने मुझे डंडों से मारा मारिया। वो बिल्कुल बच्चों की तरह भी लग रहा था। उसकी आंखें नॉन स्टॉप आंसू बहा रही थीं। मारिया ने उसकी कमीज़ उतारते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो तब भी रोता रहा। अरमान आहिस्तगी से उसके पीछे आ बैठा, उसकी कमर के ज़ख़म साफ करने लगा। दर्द हो रहा है मारिया, बहुत दर्द हो रहा है, वो सरगोशी में कह रहा था।
ماریا اسے بچوں کی طرح تھپکیاں دے کے سلانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ایک بار سو جاتا تو وہ آرام سے اس کے زخم صاف کر کے پٹی کر دیتے، کیونکہ جاگتی حالت میں وہ ماریا کے علاوہ کسی کو بھی قریب آنے نہیں دے رہا تھا۔ ارمان ابھی بھی بڑی احتیاط سے اس کی نظروں سے چھپا کے اس کے زخم صاف کر رہا تھا۔ کمرے میں آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی۔ علی حیدر سو گیا تھا۔ ارمان نے اس کے پٹی کی۔ سمی چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا۔ میں چلتا ہوں پھر۔ وہ مزید اس جگہ پہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ماریا نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ باہر تک آئی۔ سمی اپنے بنگلے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ادھر ارمان کمرے سے نکلا۔ اس نے ہاتھ میں تھاما کپڑا ایک طرف رکھا اور سنک میں اپنے خون آلود ہاتھ دھوئے۔ ایک بات کہوں ماریا، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ ماریا سن رہی تھی۔ اس نے کہا، اب اور رسک مت لو یار۔ انسان زندگی کی ہر اسٹیج میں ایک جیسا نہیں رہتا۔ کل وہ تمہارا مسیحا تھا، پر آج اسے خود کسی مسیحا کی ضرورت ہے۔ تم اسے ایزائلم چھوڑاؤ ماریا، اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ ماریا کو بے اختیار اس کے جملے پہ ہنسی آ گئی۔ اس کہے کو اس نے مسکراہٹ میں سمیٹا اور ارمان کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اگر اسے مسیحا کی ضرورت ہے تو میں علی حیدر کی مسیحا کیوں نہ بنوں ارمان؟ اس نے میرے لیے محنت کی تھی، میں کچھ عرصے محنت کر لوں گی تو کیا نقصان؟ ارمان کچھ نہ بولا۔ ماریا آہستگی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں اس کے بغیر کیا ہوں ارمان؟ میں اس کے بغیر کیا تھی؟ دو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ گزرے ماضی وہ مجھے چھوڑ دیتا تو وہ قصوروار نہ ہوتا، لیکن گزرتے حال میں اسے اکیلا چھوڑ دوں گی تو مجھ سے بڑا خود غرض کوئی نہیں۔ 13 سال پہلے وہ آفس میں بیٹھا ٹیبل پہ رکھے پینڈولم کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی انگلی سے جنبش دے کر اس کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گردش میں تھیں، پینڈولم کی حرکت کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھیں۔ سوری علی، تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ وہ سیل فون ہاتھ میں پکڑے آفس میں داخل ہوئی اور علی کے سامنے پرنسپل کی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں اسکول کے راؤنڈ پہ تھی، اس لیے تمہیں انتظار کی زحمت۔ کوئی بات نہیں شیریں، اس نے جلدی سے سر ہلا دیا تھا۔ شیریں وہ اقرا کی بہت گہری دوست تھی۔ اقرا کی موت کو 4 مہینے ہو گئے تھے۔ ڈیلیوری کے دوران وہ دم توڑ گئی تھی۔ اس کا بیٹا بچ گیا تھا، ارحم علی۔ وہ بے حد خوبصورت گول مٹول سا بچہ تھا۔ کہاں ہے ارحم؟ شیریں نے ہولے سے پوچھا۔ گھر ہے، آیا کے پاس ہے، علی نے پختہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ پہلے مہینوں میں بے حد افسردہ تھا، مگر اب نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ جانے والے واپس تھوڑی نہ آئیں گے، یہ وہ جان گیا تھا۔ اور تمہارا ہسپتال علی؟ شیریں نے بات گھمائی۔ علی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میرا پلان صحیح جا رہا تھا، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ بس 1 سال اور ہسپتال مکمل ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے شیریں، یہ میرا اور اقرا کا خواب تھا۔ ہم نے ہاؤس جاب کے دوران ہی سوچ لیا تھا کہ اپنا ہسپتال بنائیں گے۔ میں پیسہ لگاؤں گا اور وہ اپنی بدھی۔ کہتے کہتے وہ ہنس دیا۔ شیریں کو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی نظر آئی جو اس نے فوراً صاف کر لی تھی۔ ویسے مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی علی، شیریں ہچکچا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے تمہیں بتانا چاہیے یا نہیں، لیکن اس کے بار بار ہکلانے پہ علی چونک گیا۔ شیریں کچھ جانتی تھی جو بتانا چاہتی تھی، لیکن بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ کیا نسیم نے پھر سے کچھ کیا ہے؟ علی کو فوراً شیریں کے شوہر کا خیال آیا۔ اسے لگا شاید نسیم نے پھر سے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، شیریں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل مجھے کچھ دنوں سے ایک اسٹوڈنٹ کی وجہ سے بہت تشویش ہو رہی ہے۔ کیسی تشویش؟ علی چونک اٹھا۔ شیریں کچھ گھبرائی سی لگتی تھی۔ شاید یہ میرا وہم ہے علی، لیکن وہ اب ٹیک لگا کے آگے کو ہو گئی۔ وہ 2 کلاس میں پڑھتی ہے، بہت پیاری اور ذہین ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے اس کے والدین کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ تب سے اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کے اکلوتے چچا نے لے لی۔ وہ اس کے گارجین بھی ہیں اور اس کے چچا بھی ہیں، پر وہ بچی تب سے بہت گھبرائی ہوئی رہنے لگی ہے علی۔ نہ کلاس میں دھیان دیتی ہے، نہ کسی اور چیز میں۔ اس کا اسکول ریکارڈ بہت زبردست ہے، لیکن کچھ عرصے سے وہ بالکل نالائق ہو گئی ہے۔ اس کے والدین فوت ہوئے ہیں شیریں، صدمہ سب کو ہوتا ہے، علی آہستگی سے بولا تھا۔
ہاں لیکن شیریں کچھ الجھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ مجھے پتہ ہے کچھ اور مسئلہ ہے۔ میں نے اس سے کئی بار وجہ پوچھی ہے، اس کے موم ڈیڈ کا اس کے سامنے ذکر بھی کیا ہے۔ یہ جذبات ہیں علی، تم ایسے کسی پیارے کا ذکر ان کے سامنے کرتے ہو جو زندہ نہیں ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، جیسے ابھی ابھی تمہیں ہوئی، لیکن وہ ایک بار بھی نہیں روئی، بس حق دک چپ چاپ بیٹھی رہی، جیسے وہ اس دنیا میں حاضر ہی نہیں ہے۔ تم مجھے سائیکالوجی پڑھا رہی ہو؟ علی بے ساختہ مسکرا دیا تھا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ صاف صاف کہو تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ شیریں نے مدھم لہجے میں اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، علی کو متوجہ ہونا پڑا۔ وہ کافی دیر سوچ میں ڈوبا رہا۔ شیریں اسے سب بتاتی رہی۔ وہ بچی اس وقت اسکول میں ہے؟ ہاں، کیا اسے بلاؤں؟ شیریں نے فوراً پوچھا۔ ایسے کرو، مجھے اس کی ایڈمیشن اور رزلٹ فائل دے دو، اسے بلاؤ اور تم چلی جاؤ۔ کیا مطلب چلی جاؤں؟ شیریں نے ناک بھوں چڑھائی۔ اوہو، میرا مطلب ہے کچھ دیر باہر انتظار کرنا، ایسے کہ بچی کو شک نہ گزرے۔ اوکے، شیریں سمجھ گئی۔ اس نے چوکیدار کی مدد سے فائل نکلوائی، علی کے سامنے رکھ دی۔ چوکیدار سے اس بچی کو بلوانے کا بھی کہا۔ علی نے میز پہ رکھی ہوئی فائل اٹھائی۔ ایڈمیشن فارم کے ساتھ وہ کلاس 1 کا رزلٹ کارڈ تھا۔ تعریفوں اور ستائشوں سے لبریز ریمارکس تھے۔ نمبر خوب اچھے تھے، گویا وہ واقعی کافی ذہین لڑکی تھی۔ تبھی دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، وہی چھوٹی بچی دروازے میں کھڑی اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ آؤ آؤ بیٹا، اس نے اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ وہ 7 سالہ بچی چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی اس سے دور پرنسپل کی چیئر کے قریب کھڑی ہو گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اگرچہ وہ فائل پہ نام پڑھ چکا تھا۔ ماریہ رباب۔ ماریہ رباب۔ وہ مسکرایا اور اس کی فائل اٹھائی۔ میں نے آپ کی فائل پڑھی ہے ماریہ گڑیا، آپ کا رزلٹ کارڈ بھی دیکھا ہے۔ آپ تو بڑی ہونہار ہو، ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتی ہو۔ وہ فائل واپس ٹیبل پہ رکھ کے اب ماریہ کو دیکھ رہا تھا۔ انگلش آتی ہے؟ جواباً ننھی ماریہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر ہم ماریہ کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں۔ یہ کاپی پکڑو۔ اس نے ایک نوٹ بک اور پین ماریہ کے سامنے سرکایا۔ پرنسپل میم بتا رہی تھیں کہ آپ کی انگلش ووکیب بہت اچھی ہے۔ میں کچھ جملے دیتا ہوں، انہیں انگلش میں لکھو۔ یہاں اسٹول پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے پاس رکھا اسٹول ہاتھ سے گھسیٹ کے ٹیبل کے ساتھ رکھ دیا۔ اب وہ اس سے 90 کے زاویے پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں پینسل پکڑے وہ خالی نظروں سے ورقے کو تک رہی تھی۔ علی نہیں جانتا تھا کہ وہ لکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ وہ بس پہلا جملہ لکھوا گیا، ماریہ رباب ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ ماریہ کچھ دیر پینسل ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی، پھر اس نے بے دلی سے پینسل کاغذ پہ گھمائی۔ اس نے دوبارہ سر اٹھایا تو علی نے دیکھا بالکل ٹھیک اسپیلنگ کے ساتھ لکھا تھا، ماریہ رباب از اے ویری نائس گرل۔ گریٹ۔ وہ مسکرایا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ کیا تمہیں کھلونے اچھے لگتے ہیں؟ وہ صحیح لکھتی گئی۔ علی نے 2-3 ادھر ادھر کے جملے لکھوائے۔ اس کی رائٹنگ میں اب روانی آ رہی تھی۔ علی محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اب 7 سالہ لڑکی بے دلی سے نہیں بلکہ کافی جوش سے انگلش لکھ رہی تھی۔ پھر وہ بے اختیار بولا، میرے انکل مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ماریہ نے فوراً اس کا انگریزی ترجمہ کرنے کے لیے پینسل جھکائی، لیکن انجانے احساس کے تحت رک گئی۔ اس کا گول مٹول سرخ چہرہ مزید لال ہو گیا۔ اس نے پینسل کاغذ میں چبھوئی اور یک ٹک کاغذ کو گھورتی رہی۔ ماریہ لکھو نا۔ علی اس کے تاثرات دیکھ کے کرسی چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ آپ بھی تو اپنے انکل کے ساتھ رہتی ہو، ہے نا؟ ماریہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پہ وہی خالی پن پھر طاری ہو چکا تھا جسے لے کے وہ آفس میں داخل ہوئی تھی۔ سر اٹھائے بنا وہ نظریں کاغذ پہ جمائے فائل کو دیکھ رہی تھی۔ علی نے کرسی گھسیٹتے ہوئے اس کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے کان کے پیچھے ہلکا سا زخم تھا، ویسا ہی زخم گردن پہ بھی تھا۔ سر کے پیچھے سے وہ یقیناً کمر تک جا رہا تھا۔ نامحسوس طریقے سے علی نے اس کی شرٹ کا پچھلا حصہ کالر سے پکڑ کے آہستگی سے ہٹایا۔ وہ زخم نہیں تھا، وہ کسی چیز سے چھیلنے کے نشان تھے۔ وہ دم بخود سا انہیں دیکھ رہا تھا کہ ماریہ ایک دم سے اچھلی۔ اس نے سہمی نظروں سے علی کو دیکھا اور اپنے کندھے ایسے اچکائے کہ کالر خود بخود گردن کو ڈھک گیا۔
علی نے اسے مطمئن کرنے کی خاطر چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ باقی ٹیسٹ کل کریں گے، اب جاؤ۔ ماریا اس کا فیصلہ سن کے فوراً اٹھی۔ وہ جو ہی باہر نکلی شیریں آفس میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیا کیا تم نے؟ وہ ماریا کے چہرے پہ چھائے گھبراہٹ کے تاثرات دیکھ چکی تھی، تبھی پوچھ رہی تھی۔ علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ شیریں بلا وجہ پریشان نہیں تھی۔ اس نے شیریں سے خاموش رہنے کا کہا اور اگلے دن دوبارہ اسکول آیا۔ آج وہ اس بارے میں سب پتہ کر کے آیا تھا۔ شیریں نے سب صحیح بتایا تھا۔ وہ 7 سالہ لڑکی اپنے والدین کی موت کے بعد اپنے اکلوتے چچا کے پاس رہ رہی تھی۔ چچا نہ تو شادی شدہ تھا، نہ اس کی کوئی اولاد تھی، اس لیے وہ ماریا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ علی کے لیے وہ معلومات ناکافی تھی۔ جو کچھ ہوتا تھا وہ ماریا ہی بتا سکتی تھی۔ اسے بچوں کی سائیکیٹری پتہ تھی، تبھی ان میں گھلنا ملنا خوب آتا تھا۔ وہ اس کا خوف کم کر کے اس کے اندر کے ڈر کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کام میں اسے کافی وقت لگا۔ ماریا بے حد محتاط تھی، اوپر سے وہ کم گو بھی تھی، ایک مکمل پہیلی تھی۔ لیکن چونکہ اس خاصیت کے سبب کوئی سہیلی نہیں بنا پائی تھی تو علی کے لیے یہ اور بھی آسان تھا۔ ماریا کو نت نئی گیمز پسند تھیں، کھلونوں سے زیادہ اسے پڑھائی سے متعلق کھیل پسند تھے۔ سو علی نے انہی کے ذریعے اسے اپنی طرف مائل کیا۔ آپ ٹیچر نہیں ہونا، یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے 4 ہفتوں کی محنت کے بعد خود علی سے کہا تھا۔ کیوں، کیا میں ٹیچر نہیں لگتا؟ نہیں، آپ ٹیچر نہیں ہو، آپ اس اسکول میں نہیں پڑھاتے، آپ پرنسپل کے دوست ہو، ہے نا؟ گویا وہ باتیں پرکھ سکتی تھی، اپنے حال سے بیگانہ نہیں تھی۔ وہ شیریں کا دوست تھا، اسے یہ پتہ تھا۔ گویا اس نے یہ اندازہ اپنے شعور سے ہی لگایا تھا۔ ہاں، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ اس نے چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ سجائی۔ یہ پینترا صحیح نشانے پہ لگا۔ ماریا اس پہ اور بھی زیادہ خوش ہوئی تھی۔ مزید 2 ہفتوں میں وہ علی سے اور بھی زیادہ فرینک اور بے تکلف ہو گئی۔ علی کی کوششیں رنگ لائیں، وہ پڑھائی پہ توجہ دینے لگی، لیکن اس کے باوجود کچھ تو تھا جو اسے ذہنی طور پہ مکمل حاضر ہونے سے روک رہا تھا۔ آپ ماریا کے انکل ہیں؟ اس دن ایوارڈ سیریمنی میں شیریں کو وہ شخص دکھائی دیا۔ یہ پلان بھی دراصل ان دونوں کا تھا۔ ماریا کی تعلیمی کارکردگی اس کے گارجین کے سامنے پیش کرنے کے لیے اسے بلایا گیا تھا اور علی بھی وہیں بیٹھا تھا۔ شیریں نے اس کو نظر انداز کر کے پلان کے مطابق ماریا کے انکل سے گفتگو جاری رکھی۔ علی کا کام محض ان 2 افراد کے تاثرات کو جاننا تھا۔ آپ کی بھتیجی بہت قابل ہے رفیق صاحب، لیکن کچھ عرصے سے یہ بالکل ڈل ہوتی جا رہی ہے۔ کیا ایسا اس کے والدین کی موت کی وجہ سے ہے یا؟ شیریں نے بات جان بوجھ کے ادھوری چھوڑی۔ علی نے کنکھیوں سے رفیق کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پریشان حال بیٹھا رہا، پھر ہکلاتے ہوئے مسکرایا۔ ایسا تو نہیں ہے میم صاحب، ماریا بچہ تو گھر میں بھی خوب پڑھتا ہے۔ کیوں ماریا بیٹے؟ علی دیکھ رہا تھا رفیق نے مسکراتے ہوئے ماریا کو کندھے سے تھاما تھا اور وہ اس لمس پہ کانپ سی اٹھی تھی، پھر فوراً سر ہلا دیا۔ بچی بہت چھوٹی ہے میڈم، ماں باپ دونوں اسے چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے، بس اسی لیے کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ صدمہ تو گہرا لگتا ہے نا؟ کیوں سر جی؟ رفیق نے اپنا حامی بنانے کے لیے علی کو دیکھا۔ علی نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادھر رفیق کہہ رہا تھا، پر آپ پریشان مت ہو میڈم، میں اس کی تعلیم پہ پوری توجہ دوں گا، آخر اتنی قابل بچی جو ہے۔ اس نے ایک بار پھر ماریا کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ماریا وہ اسی انداز میں جھجکی تھی۔ علی سے رہا نہیں گیا، اس نے فوراً ماریا سے پوچھا، آپ کی گردن پہ کیا ہوا ہے ماریا بیٹے؟ اس کی بات رفیق نے بھی سن لی۔ اس سے پہلے کہ ماریا کچھ بولتی وہ فوراً سے بولا، اجی یہ موچ آ گئی تھی اس کی گردن میں، تو بس یہ نشان بن گیا۔ اب میں چلتا ہوں جی، فیکٹری بھی جانا ہے۔ وہ ماریا کو لے کے اٹھ گیا تھا۔ شیریں نے تشویشناک نظروں سے علی کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اپنی بھتیجی کو مارتا پیٹتا ہے؟ گردن میں موچ آنے سے اتنا گہرا نشان نہیں بنتا۔ علی نے قہر آلود نظروں سے مین گیٹ سے نکلتے رفیق کو دیکھ کے کہا، یہ درندہ صرف اسے مارتا نہیں ہے بلکہ… وہ سائیکیٹرسٹ تھا، دماغ پڑھنا جانتا تھا، لیکن ماریا رباب کی نظریں ہی سب کہہ چکی تھی، پر ثبوت کی ضرورت تھی۔
وہ 7 سالہ لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ 5 مہینے کے اپنے بیٹے کو ایک دم بھلا گیا تھا۔ مجھے ایک منی کیمرہ چاہیے ارمان، وائرلیس کیمرہ۔ اس نے ارمان سے مدد مانگی۔ اگلے دن وہ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ماریا کی نظروں سے چھپ کے اس نے اسے ماریا کے بیگ کی اگلی زپ میں کچھ اس طرح سے سیٹ کر دیا کہ سب کچھ نظر آتا رہے۔ اگلے دن جب وہ اسکول آئی، علی نے کیمرہ نکال لیا، لیکن ریکارڈنگ کانسٹنٹ تھی، بالکل ایک جیسی، ایک ہی منظر کی ریکارڈنگ، گویا ماریا نے گھر جا کے بستے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ تم تعویذ کیوں پہنتی ہو ماریا؟ اس نے اس روز بے ساختہ پوچھا۔ وہ ہمیشہ گردن میں کالے رنگ کا چھوٹا سا تعویذ پہنے رکھتی تھی۔ ممی نے پہنایا تھا، وہ کہتی تھی مجھے نظر لگ جائے گی اس لیے۔ وہ ممی کے ذکر پہ افسردہ ہو گئی تھی۔ لیکن علی کے دماغ میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا۔ مجھے ایک بہت چھوٹا کیمرہ چاہیے، بالکل چپ کی طرح کا کیمرہ، جو دکھنے میں بٹن کی مانند لگے یا اس سے بھی چھوٹا۔ اور ارمان اس کی یہ بات سن کے حیران پریشان تھا۔ تو کسی پہ نظر تو نہیں رکھ رہا علی؟ ہاں، کیا پریشانی ہے؟ کسی لڑکی کے پیچھے تو نہیں پڑا نا تو؟ اس کا لہجہ سنگین تھا۔ علی نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن ارمان سنجیدہ تھا۔ تو کسی کی خفیہ ویڈیو بنا رہا ہے؟ کسی لڑکی کی خفیہ ویڈیو بنا رہا ہے کیا؟ اس کا ذہن ایک ہی نقطے پہ اٹک گیا تھا۔ ناچار علی کو اسے سب بتانا پڑا۔ ارمان کچھ دیر اس کی سنتا رہا، پھر بولا یعنی تو 4 ہفتوں سے اس کی جاسوسی کر رہا ہے؟ وہ 7 سال کی بچی ہے ارمان، مجھے پتا ہے ان جائیداد کے بھوکے فراڈی رشتہ داروں کا ایمان کیسے بدلتا ہے۔ مار پیٹ ایک طرف، لیکن جو وہ کر رہا ہے یہ انتہائی۔ کیا پروف ہے تیرے پاس اس ٹارچر کا؟ تو مجھے کیمرہ دے گا تو میں ثبوت پیدا کر لوں گا۔ اور پھر؟ ارمان سارا لاہ عمل جاننا چاہتا تھا۔ پھر کیا؟ سیکشن 375 لگتا ہے اس پہ، اسی کے تحت جیل جائے گا۔ اور ماریا، اس بچی کا کیا ہوگا؟ اسے کسی یتیم خانے چھوڑ آئے گا۔ علی ذرا سا ہچکچایا، پھر کہنے لگا کچھ عرصہ وہ یتیم خانے میں رہ لے گی، جب پڑھائی مکمل کر لے گی تو تجھے یتیم خانے کے حالوں کا پتہ ہے علی، پھر بھی اسے یتیم خانے چھوڑ دے گا۔ ارمان نے اسے مستقبل کے پلان کو سوچنے پہ مجبور کیا تھا۔ اگلے دن اس کے ہاتھ میں منی کیمرہ تھا۔ ماریا کو ٹیسٹ لکھواتے ہوئے اس نے آہستگی سے وہ چپکنے والا چھوٹا سا کیمرہ اس کے تعویذ پہ لگا دیا تھا۔ وہ 13 دسمبر کی رات تھی، باہر بارش ہو رہی تھی، مطلع ابر آلود تھا۔ علی رات گئے گھر واپس آیا۔ ہسپتال کی فرنشنگ ہو رہی تھی، اس لیے اسے دن میں 2 بار ہسپتال کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کے لاؤنج میں آیا تو آیا اس کا بیٹا گود میں اٹھائے گھوم رہی تھی۔ یہ سویا نہیں آج؟ سو گیا تھا جی، پھر اچانک ہی اٹھ گیا، بہت رو رہا تھا، ابھی میں نے دودھ بھی پلایا ہے صاحب، پر چپ نہیں کر رہا۔ علی نے بیگ ایک طرف رکھا، ارحم کو گود میں لے لیا۔ وہ 5 مہینے کا چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں آ کے مزید رونے لگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ چھوٹا سا گیند کی جسامت کا چہرہ پانی پانی ہو رہا تھا۔ اقرا ہوتی تو وہ اسے زیادہ اچھے سے سنبھال لیتی نا آیا جی۔ وہ روتے ہوئے ارحم کو خاموش کرواتے ہوئے بے خیالی میں آیا سے کہہ گیا تھا۔ آیا کیا کہتی؟ وہ چپ چاپ وہاں کھڑی رہی۔ علی نے اسے سینے سے لگایا، بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ بچہ یقیناً ٹھنڈ لگنے کے سبب جاگا تھا، جبھی تو علی کے گرم جسم سے جڑ کے خاموش ہو گیا تھا۔ علی اسے یوں ہی بستر پہ لے کے بیٹھا، لیپ ٹاپ آن کیا۔ کیمرہ اس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ منسلک تھا۔ اسے بے اختیار کیمرے کا آپشن دیکھ کے کیمرہ یاد آیا۔ اس نے جلدی سے کیمرہ چلایا۔ 3:30، پھر 4:30، 5:30 سے 8:30، کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ اس نے سامنے دیوار پہ لگے وال کلاک پہ نظریں دوڑائیں اور کیمرے کی موجودہ ریکارڈنگ آن کی۔ وہ بس ایک منظر تھا جو اس نے دیکھا۔ وہ یقیناً رفیق تھا۔ اس کا چہرہ کیمرے کے عین سامنے تھا۔ علی کو ایک دم جھٹکا سا لگا۔ کیمرہ تعویذ پہ تھا اور تعویذ کے عین سامنے رفیق تھا۔ اس نے اپنے سینے سے لگے ارحم کو بیڈ پہ چھوڑا اور فوراً اٹھ کے باہر بھاگا۔ باہر بارش برس رہی تھی، گرج چمک کے ساتھ آسمان بے تحاشا رو رہا تھا۔ اسے بند کار کا خیال نہیں رہا۔ اس نے اسپورٹس کار میں بیٹھتے ہی فون کان سے لگایا۔ ایک انجان خدشہ تھا اور کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ پریشان تھا۔ ہیلو، پولیس اسپیکنگ۔ ہاں ہیلو
ہیلو میں ڈاکٹر علی حیدر بات کر رہا ہوں. مجھے مدد چاہیے. اے وی بلاک ہاؤس نمبر 47 میں اسی وقت. ہولڈ آن سر، ہم آ رہے ہیں. اس نے فوراً پولیس کو انفارم کر دیا تھا. اس کے باوجود وہ تیز ترین رفتار پہ ڈرائیو کرتا اے وی بلاک ہاؤس نمبر 47 پہنچ گیا تھا. گھر کے باہر رفیق قادر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی. داخلی دروازہ اندر سے بند تھا. بارش میں بھیگا وہ ڈاکٹر اس رات ایک 7 سالہ بچی کو بچانے کی خاطر دیوار پھلانگ گیا. اس قدر اونچی دیوار پھلانگنے کے باعث اس کے پیر میں موچ آئی تھی. وہ لنگڑاتا ہوا جل تھل پانی سے گزرتا لاؤنج میں داخل ہوا. اس کے گیلے پیروں اور چپس ٹائلز کے درمیان فرکشن تقریباً ختم تھی. وہ پھسلتے پھسلتے بچا اور صوفے کا سہارا لیا. اس سے پہلے کہ وہ آواز لگاتا سامنے سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی. علی نے سر اٹھایا. وہ 7 سالہ بچی اجلت میں سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی. اس کا پیر پھسلا. 11ویں سیڑھی سے رول ہوتی ہوئی چیخ مارتی ہوئی وہ زمین پہ آ کے گری. اس سانحے کے باوجود وہ اٹھی اور اپنی ٹانگ پکڑ کے کھڑی ہو گئی. علی ششدر اسے دیکھ رہا تھا. اس کے بال الجھے ہوئے تھے، پیروں میں جوتی بھی نہیں تھی. اس کی شلوار کا ایک پائنچہ پیر تک گر رہا تھا، دوسرا ٹانگ تک چڑھا ہوا تھا. اس کی سفید فراک کا گلا دائیں طرف سے کندھے کو ظاہر کر رہا تھا. تعویذ ابھی بھی اس کے گلے میں تھا. علی، وہ اسے پہچان کے چوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بھاگ کے آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. تبھی سیڑھیوں پہ بھاری قدموں کی آوازیں ابھری. کوئی نیچے آ رہا تھا. واپس آ جاؤ ماریا، نہیں تو بہت مار کھائے گی تو، کمینی کہیں کی. ماریا! وہ آواز سن کے وہ علی کی ٹانگوں سے اچھی طرح لپٹ گئی. رفیق نیچے آتے آتے سیڑھیوں پہ ہی رک گیا تھا. علی کو اس پر انتہا کا طیش تھا. اس نے اپنی 24 سالہ زندگی میں شاید ہی آج تک کسی کے لیے اپنے اندر اتنا قہر اور اتنی نفرت محسوس کی تھی. اسے اس رات رفیق قادر کے چہرے پہ شیطان کا چہرہ نظر آیا تھا. اس ماس میں اسے انسان کے بجائے درندہ نظر آیا تھا جو اس کی ٹانگوں سے لپٹی معصوم سی تتلی کو لالچی نظروں سے تک رہا تھا. یہاں سے چلے جاؤ ڈاکٹر، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. رفیق وہیں سے دھاڑا تھا. علی نے یہ سن کے اپنے بازو جھکائے، ماریا کو گود میں اٹھایا. اسے سینے سے لگا کے اس نے قہر آلود نظروں سے رفیق کو دیکھا. میں جا رہا ہوں. گویا وہ اسے ساتھ لے کے جا رہا تھا. ماریا، اس کی گود سے اتر کمینی، پتہ ہے نا میں تیرا کیا حشر کروں گا. ماریا نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں. علی ماریا کو لے کے پلٹا. عقب سے رفیق دوبارہ چنگھاڑا. اسے چھوڑ دے ڈاکٹر، میں تجھے کہہ رہا ہوں، ماریا کو مجھے دے دے. آؤ اور اسے لے لو. اس نے آہستگی سے جیب میں سے وہ سیاہ چیز نکال کے رفیق کو چیلنج کیا. رفیق لمحے بھر کے لیے دم بخود رہ گیا. وہ پھول توڑ سکتا تھا، درخت کو جڑ سے اکھاڑنا اس کے بس میں نہیں تھا. آدھے گھنٹے تک وہ ایک پستول کے دم پہ رفیق کو سیڑھیوں پہ لے کے کھڑا رہا. پولیس واقعی دیر سے آئی تھی، لیکن جب آئی تو رفیق کو گرفتار کر کے لے گئی. علی حیدر کو گواہی کے لیے بلایا گیا تھا. ماریا اس کی گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ اسے سینے سے لگائے لگائے ہی پولیس اسٹیشن آیا تھا. جو کچھ وہ جانتا تھا وہ کچھ وہ ثبوت کے طور پہ جمع کروا چکا تھا. وہ سب کچھ پولیس کے سامنے پیش کر کے اس نے رفیق قادر کے لیے سیکشن کی سزا مانگی تھی. وہ اثر و رسوخ کا مالک نہیں تھا، لیکن اس کے حلقے کے لوگ اچھے پڑھے لکھے شہری تھے. اگر زیادہ نہیں تو اسے جاننے والے لوگ کم بھی نہیں تھے. جنوری کو رفیق قادر جیل چلا گیا تھا اور ماریا رباب یتیم خانے. وہ ایک بار پھر خاموشی کی وادی میں جا گری تھی. علی اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا. ہسپتال مکمل ہونے میں ابھی کچھ عرصہ باقی تھا. وہ اپنی جمع پونجی ہسپتال پہ لگا چکا تھا، سو اب اسے ڈبل محنت کی ضرورت تھی. کلینک اور ارحم، وہ 2 چیزیں اس کی زندگی میں رہ گئی تھیں. جب ایک دن اسے ماریا کا خیال آیا. آج 4تھا ہفتہ تھا. اسے یتیم خانے میں تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا. وہ اسے ملاقات کرنے گیا تو وہ اسے دیکھتے ہی کسی پالتو بلی کی طرح اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. اس نے علی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا. اسے اپنی حالت زار کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. لیکن جو کچھ علی نے دیکھا وہ اس پہ گہرا اثر چھوڑ گیا. شاید اس نے اس کے چچا کو جیل بھجوا کے غلطی کر دی، لیکن وہ اس کا چچا تو نہیں تھا، وہ درندہ تھا جو محض اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا. تو کیا اس نے اسے یتیم خانے میں ڈال کے غلطی کر دی؟ وہ 14 فروری کو اسے یتیم خانے سے نکال کے اپنے ساتھ لے آیا تھا. اس نے بے خیالی میں کیا دن چنا تھا. ارحم سے ماریا کی وہ پہلی ملاقات تھی.
6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ، روندو بچہ، وہ ماریا کو بہت اچھا لگا تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ علی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے ماریا، دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے، اس نے نرمی سے ارحم کو سینے سے لگاتے ہوئے ماریا کو دکھایا۔ وہ کچھ دن اس نئے گھر سے غیر مانوس رہی، کچھ عرصہ علی سے جھجکتی رہی، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ وہ ابھی بھی اسکول جاتی تھی، وہ اب اس کا گارجین تھا۔ ارمان سمیت سب لوگ جان گئے تھے کہ وہ ماریا کو اپنے گھر لے گیا ہے۔ ارمان بڑا پرجوش تھا، اس نے علی سے کہا تھا اب تجھے 2 بچے پالنے پڑیں گے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ ہنستے ہوئے علی کو کہہ رہا تھا۔ علی نے نفی میں سر ہلایا۔ اب مجھے 2 بچے پالنے پڑیں گے، ایک بیٹا اور ایک بیوی۔ یتیم خانے کے منتظم نے اس سے بارہا شکایت کی تھی، لیکن علی مصروفیت کے سبب ملاقات کا وقت نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ ہر مہینے ایک خطیر رقم ماریا کے لیے بھیجتا تھا، لیکن معاملہ پیسوں کا نہیں تھا۔ وہ بچی نہیں آفت ہے سر۔ منتظم پریشان تھا۔ دن میں گمسم رہتی ہے، کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہے، لیکن رات کو مسلسل روتی ہے، دل دوست چیخیں مارتی ہے، بچوں کو ڈراتی ہے، سب کی نیند خراب کرتی ہے۔ باقی بچے اس سے ڈرنے لگے ہیں سر۔ اس ایک بچی کی وجہ سے پورے یتیم خانے کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ علی پریشان ہوا، لیکن اس نے بات سنبھالنی چاہی۔ وہ اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اتنا کہہ گیا کہ اس نے حال ہی میں اپنے ماں باپ کو کھویا ہے عمیر صاحب۔ یہ صدمہ کم نہیں ہے کیا؟ یہاں سب نے اپنے والدین کو کھویا ہے، لیکن یہ بچی تو… آپ اسے کسی اچھی ٹیچر کو سونپ دیں، اسے کہیں کہ اس کی پڑھائی پہ توجہ دے۔ اس نے جان چھڑانی چاہی، لیکن منتظم ہچکچا گیا۔ ٹیچر تب پڑھائے گا جب بچہ پڑھنا چاہے گا۔ وہ دھیان نہیں دیتی سر، خالی نظروں سے سب کو گھورتی رہتی ہے۔ علی سمجھ گیا تھا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اور ہر مہینے منتظم یہی شکایتیں لے بیٹھتا تھا۔ علی کو غصہ بھی آیا۔ وہ ایک بچی پہ اپنا سارا پیسہ لٹا رہا تھا اور بچی یوں اس کا نام خراب کر رہی تھی۔ جمعرات کی شام کو وہ فارغ تھا تو ارحم کو آیا کے سپرد کر کے یتیم خانے آیا۔ ماریا اسے دیکھ کے دوڑی چلی آئی۔ وہ اب بھی بھاگتی آتی تھی، مسکراہٹ غائب تھی، چہرے پہ خوشی کے آثار بھی نہیں تھے، لیکن وہ اس کے قریب پہنچ کے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ لمحہ تھا جب علی نے محسوس کیا کہ وہ بے حد نحیف اور نازار اور بے حد کمزور، پہلے سے بھی زیادہ دبلی پتلی اور سانولی ہو گئی تھی۔ علی نے اسے جھک کے اٹھایا تو اس کی کمزور ہڈیاں اس کے بازوؤں میں چپ گئیں۔ وہ چپ تھی جیسے کبھی بولی ہی نہیں ہو۔ انکل کہتے ہیں تم انہیں تنگ کرتی ہو۔ اس نے کئی باتیں کہیں، شکوے کیے، ہلکے پھلکے انداز میں سرزنش کی، اسے بہلانا چاہا، لیکن ماریا کی نظریں نہیں اٹھی، اس کی آواز نہیں نکلی۔ پھر آخر میں بس اتنا سنائی دیا، سوری۔ علی سٹپٹا گیا، پھر کچھ نرم پڑا۔ بچی کے کپڑے صاف تھے، انتہائی صاف، جیسے اس کے آنے کی خبر سن کے ابھی ابھی بدلوائے گئے تھے۔ چہرہ بھی دھلا ہوا تھا، لیکن کئی دنوں کے زخم بھی نظر آ رہے تھے۔ علی کا دل ایک لمحے میں بدلا۔ اسے 4 منٹوں میں اس جگہ پہ کوفت کا احساس ہونے لگا تھا۔ تو اس بچی کو 4 مہینے میں کیوں نہ ہوتا؟ کیا تم یہاں نہیں رہنا چاہتی؟ اس نے نرمی سے ماریا کے ہاتھ تھامے۔ ماریا خاموش تھی، سر جھکائے ہوئے تھی۔ پھر اچانک علی کے دونوں ہاتھوں میں گرم آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ماریا، اس کی آواز شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو گئی۔ اس نے ماریا کو دونوں بازوؤں میں بھر کے گود میں بٹھایا۔ مجھے بتاؤ، یہاں نہیں رہنا میری جان؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہاں کیسے رہو گی ماریا؟ اکیلے کیسے رہو گی؟ علی متفکر تھا۔ ماریا نے اس کے سینے اور اپنے جسم کے درمیان پھنسے بازوؤں کو کھینچ کے ان سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں نہیں رہنا۔ وہ اب بلک بلک کے رو رہی تھی۔ یہاں سب گندے ہیں اور زور زور سے ہنستے ہیں اور گندی باتیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، چیختے ہیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آئیں۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا، دونوں گیلی آنکھیں گھما کے علی کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ پلیز پلیز علی، مجھے گھر جانا ہے۔ علی صدائے معصومانہ پہ ساکت رہ گیا تھا۔ کیا وہ ظالم تھا؟ وہ اپنا احتساب کرنا چاہتا تھا جو اس وقت ناممکن تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن الفاظ ادا نہیں ہو سکے۔
وہ 7 سالہ لڑکی اس قدر نازک تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنا مقام پہچانتی تھی، اپنے منفرد پن کو برقرار رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے یہاں دلدل میں چھوڑ گیا، اسے مرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے نرمی سے اس کی تھوڑی اونچی کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے گھر چلو گی؟ ماریا کچھ دیر ہچکیاں لیتی رہی، سوچتی رہی۔ وہ بھی گندا ہے، وہاں بھی گندے بچے ہیں۔ نہیں، وہاں صرف میں ہوں اور میرا بیٹا ہے۔ تم وہاں جانا چاہتی ہو، وہاں رہنا چاہتی ہو؟ ماریا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ علی نے اب اس کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے۔ میں تمہیں اس وقت تمہارے گھر نہیں چھوڑ سکتا ماریا، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں چوٹ نہیں پہنچاؤں گا۔ تم جو چاہو گی وہ کر سکو گی، جہاں جانا چاہو گی وہاں جا سکو گی۔ تم ابھی چھوٹی ہو ماریا، تمہیں بھی پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں سوچنا۔ میں تمہیں اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں ماریا، میرے ساتھ چلو پلیز پلیز۔ اس کا گھر کیا تھا؟ شیش محل تھا۔ سیلنگ کا نظارہ کرتے کرتے اس کی گردن دکھنے کو آ گئی، لیکن نظارے حسین تھے۔ اس کا گھر ماریا کے تصور سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ وہ ابتدا میں جھجکی تھی، اس کے کہنے کے باوجود بھی لاؤنج کے سنگل صوفے پہ ہی بیٹھی رہی، لیکن جب علی اس کے لیے آئس کریم اور دوسری چیزیں منگوانے اٹھا تو تجسس نے رکنے نہیں دیا۔ بوٹ گئی اور گھر کے ایک ایک کونے میں گھومنے لگی، ہر چیز کو بغور دیکھنے لگی۔ اس نئے گھر کا طلسم عجیب تھا۔ وہ یتیم خانے کی ہر تکلیف بھول گئی۔ جھومتے جھومتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، پھر یکلخت سیڑھیوں پہ بیٹھ کے چمکتے شیشوں کو دیکھنے لگی۔ اسے یہ سب بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اتنا سلیقہ تھا کہ ایسا کرنا غلط ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی بیش قیمت اور متعدد شیشے کی رنگا رنگ بوتلوں کو دیکھ کے اس کا دل للچا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بڑھا کے اس نے ایک اٹھا لی اور اسے مبہوت نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تو تم یہاں ہو چھوٹی چورنی؟ ماریا نے اس کے قدموں کی آواز نہیں سنی، اسے بس آواز آئی تھی، میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور اس کی آواز کا ارتعاش کچھ ایسا تھا کہ شیشے کی بوتل اس کے ہاتھوں سے زمین کا سفر طے کر گئی۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ ہی ماریا کا دل بھی ٹوٹا تھا۔ ایک دلدوز چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتا علی گھبرا گیا۔ اس نے آئس کریم کا کپ بیڈ پہ رکھا اور فوراً آگے آیا۔ ماریا حواس باختہ تھی۔ علی نے اسے شیشے کی کرچیوں سے بچانے کے لیے گود میں اٹھایا۔ میں نے جان کے نہیں، میں بس، وہ بوتل مجھ سے گر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ اس نے ماریا کو بیڈ پہ لا کے چھوڑا۔ ماریا ابھی تک سہمی ہوئی تھی، وہ بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ گئی۔ علی نے آئس کریم کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ ماریا اسے تکتی رہی۔ میں نے کیا توڑا ہے؟ ایسے ہی سستا سا پرفیوم تھا۔ علی کا موڈ خوشگوار تھا۔ ماریا نے سر جھکا لیا۔ کھاؤ آئس کریم۔ ماریا کے ہاتھ ڈبے تک سفر کر گئے۔ اس نے ڈھکن کھولا۔ ایک بار کوشش کی، پھر دوسری بار کوشش کی، تیسری کوشش، چوتھی کوشش پہ بھی وہ ہار گئی۔ علی دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے کہہ دو کہ آپ کھول دیں۔ ماریا ہچکچائی، نظریں جھکا کے ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ علی کھولنے لگا اور اس دوران ماریا کی نگاہیں ڈریسنگ ٹیبل پہ ٹک گئیں۔ اتنے سارے پرفیوم، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں نے اگر ایک توڑ بھی دیا تو کیا نقصان ہو گیا؟ لیکن وہ دل ہی دل میں پشیمان بھی تھی۔ علی، وہ علی کو دیکھ رہی تھی۔ علی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ سوری۔ علی نے ایک گہرا سانس لیا، آئس کریم کا ڈبہ ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھ پھیلائے۔ یہاں ہاتھ رکھو۔ ماریا نے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے۔ علی نے بہت نرمی سے انہیں مٹھیوں میں بند کر لیا۔ تمہیں سوری کی ضرورت نہیں ہے ماریا، غلطیاں سب کرتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ہر غلطی سے پاک ہو۔ یہ گھر تمہارا ہے، یہاں کی ہر چیز تمہاری ہے۔ میری تو نہیں ہے۔ میری کب ہے؟ وہ بوکھلا گئی۔ اب سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ماریا کچھ سمجھ نہیں رہی تھی۔ سب اس کا ہے؟ سب ہمیشہ کے لیے اس کا ہے؟ وہ جملے کی تشریح نہیں کر پائی، لیکن پلٹ کے ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھا، سارے پرفیومز اس کے ہیں۔ وہ مسکرا دی، پھر سر جھکا کے مسکرا کے دیکھا کہ کہیں علی نہ دیکھ لے۔ اور علی، اسے پتہ تھا کہ اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ ارمان کو گہرا شوق لگا تھا۔ ارمان کی طرح اس کے ہر دوست، ہر جاننے والے شخص کو شوق لگا تھا۔ وہ ماریا کو گھر لانے کے 14 دن بعد کا انکشاف تھا جو آج ارمان پہ ظاہر ہوا تھا، یعنی
تو نے اس سے شادی کر لی؟ ہاں، وہ اطمینان سے کہہ گزرا۔ تو نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی کر لی؟ ارمان کو گہرا صدمہ تھا۔ علی کو ناگوار گزرا۔ اس نے دلیل کچھ یوں دی، میں نے اس کے ہر قسم کے اخراجات اٹھانے ہیں، اب باپ بن کے اٹھاؤں، بھائی بن کے یا شوہر بن کے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو اقرا کے سوا کسی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے علی، یہ فیصلہ کیسے لے لیا تم نے؟ شیریں نے اسے بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ اگر تجھے شادی کرنی ہی تھی تو کسی ہم عمر لڑکی سے کرتا نا، ایک اور دوست نے کہا۔ میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے شادی نہیں کی، مجھے بس کوئی ایسا چاہیے جو مجھ سے باتیں کر سکے۔ ارحم ابھی نہیں کر سکتا، سو میں ماریا کو لے آیا۔ تو اس کو اپنے ارحم کی بہن بنا سکتا تھا علی، شادی کی کیا ضرورت تھی یار؟ کیوں؟ ارحم کی بہن کیسے بنا دیتا؟ کیا وہ میرے لیے نامحرم نہیں تھی؟ ہاں، جب شادی کی بات آتی ہے تو ان جیسے لوگوں کو بھی دین یاد آ جاتا ہے۔ تو نے اسے بتایا ہے، ماریا کو بتایا ہے کہ تو نے اس سے شادی کی ہے؟ وہ جواباً چپ رہا۔ اس نے ہر کسی کے اعتراض پہ دلیل نہیں دی تھی، البتہ ارمان نے جب پوچھا تو بس اتنا کہا کہ مجھے اس لڑکی سے کوئی جسمانی غرض نہیں ہے، وہ صرف میری دوست ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی ہر چیز اس کے نام کر دی ہے، کیونکہ میں اسے ہر شے کا مالک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے خوش دیکھ کے مجھے خوشی ملتی ہے، اور میں یہ اچھے سے جانتا ہوں میرے سوا اسے کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کا نام بھی ماریا علی کر دیا گیا تھا۔ اس کی ہر اسکول فائل پہ اس کا لاسٹ نیم تبدیل کروایا گیا۔ وہ پہلے پہل اسے علی بھیا کہہ کے پکارتی تھی۔ علی نے اسے ہر بار ٹوکا، رفتہ رفتہ وہ اسے علی کہنے لگی۔ آپ سے تم پہ آ گئی، اس کو ہر بات بتانے لگی، اس سے ہر بات کرنے لگی۔ اگلے 5 مہینوں میں ہسپتال بھی مکمل ہو گیا تھا۔ ہسپتال کی افتتاحی پارٹی اس کے ساتھ ایک کولیگ ڈاکٹر نے مل کے رکھی تھی۔ اس کے سارے دوست اپنی بیویوں کو لے کے وہاں پہنچے تھے۔ تب پہلی بار وہ ماریا کو یوں لے کے کہیں گیا تھا۔ وہ ابھی بس 8 سال کی تھی۔ وہ اسے عورتوں والے حصے میں چھوڑ کے خود جینٹس والے حصے میں آ گیا تھا۔ اس کے دوست وہیں تھے، لیکن ماریا وہ چپ چاپ ایک ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد ہر قسم کی، ہر عمر کی لڑکی پھر رہی تھی۔ ان میں سے کسی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ تب علی نے اسے سب سے الگ تھلگ، عورتوں سے دور ایک چیئر پہ سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ وہ ارحم کو اقرا کی دوستوں سے ملوانے اس حصے میں آیا تھا، تو اسے ماریا نظر آئی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ سنو وائٹ، اس کی یلو سکرٹ اور بلو بلاؤز کو دیکھ کے وہ بے ساختہ بولا تھا۔ کیا ہوا؟ ہاں، گھر چلیں؟ ماریا نے علی سے کہا۔ کیوں بھائی، ابھی تو آئے ہیں۔ وہ اب اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر ماریا کو دیکھا، پھر ان باقی عورتوں کو دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ خود کو ان عورتوں میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ چلو آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے ارحم کو گود میں اٹھا رکھا تھا، اس لیے ماریا کا ہاتھ پکڑ کے اسے جینٹس والے حصے میں لے آیا۔ ڈیئر فیلوز اینڈ جینٹل مین، میٹ مائی وائف ماریا۔ اسے اس کا تعارف کروانے میں جھجک نہیں تھی۔ شوق کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کے سبھی دوست اس 8 سالہ پیاری سی بچی کو دیکھ کے بہت محظوظ ہو رہے تھے۔ علی اب ارحم کو کرسی پہ لٹا کے ماریا کو گود میں بٹھا چکا تھا۔ وہ حسب معمول کچھ دیر اتنے آدمیوں کی کمپنی میں جھجکتی رہی، پھر نارمل ہو گئی۔ کس کلاس میں پڑھتی ہو کیوٹی پائے؟ سب سے زیادہ محظوظ ارمان ہوا تھا۔ کلاس 3 میں۔ بس 3؟ میں تو 13 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، اور آپ کے ڈیئر علی 20-22 پڑھ چکے ہوں گے۔ بھائی کو کہو میں ابھی چھوٹی ہوں، اس لیے میں 3 میں ہوں، علی نے اسے جواب بتایا۔ تو ماریا نے اسے اپنے سٹائل میں تھوڑا ماڈیفائی کر کے ترکی بترکی ارمان کو جواب دیا۔ وہ فریش نظر آنے لگی تھی۔ کئی بار تو علی وہاں سے اٹھ گیا تھا، لیکن وہ اس کے دوستوں کے پاس بیٹھی رہی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آئے تو علی پہ ایک نیا انکشاف کھلا۔ ماریا بے حد چپ تھی۔ اب کیا ہوا میری سنو وائٹ کو؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماریا ہولے سے مسکرائی، گویا وہ مینٹلی ٹھیک تھی، مسئلہ کوئی معمولی سا ہی تھا۔ علی، اس نے آہستگی سے اس کے سامنے بیڈ پہ گھٹنوں پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم نے مجھے وائف کیوں کہا؟ وائف کا لفظ سن کے علی ٹھٹکا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا تھا، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں؟ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ ہاں۔ ماریا کچھ دیر سوچ میں محو رہی،
پھر آہستگی سے بولی، میں ارحم کی ماما ہوں؟ علی اس استفسار پہ دھیرے سے مسکرایا، اس کے سامنے آ بیٹھا اور اس کی دونوں پونیاں نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھام لی۔ نہیں، تم بس میری بیوی ہو۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ پتہ نہیں، وہ سر جھکا گئی۔ علی نے پھر اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد وہ خود ہی ایک بار پھر اس سے بے تکلف ہو گئی۔ وہی باتیں، وہی انداز۔ وہ اب اسے رونے نہیں دیتا تھا، اس کی ہر خواہش لبوں پہ آنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی، لیکن علی کو کبھی کبھار کوفت بھی ہوتی تھی کہ وہ خود سے کچھ کیوں نہیں مانگتی۔ رفتہ رفتہ یہ جھجک بھی ختم ہو گئی۔ وہ سب جیسے یادداشت کے نہا خانوں سے ساری وحشت ناک یادیں کھرچنا چاہتی تھی۔ وہ پر اعتماد بھی ہو گئی تھی۔ علی کے دوست اس کے بھی دوست تھے، ہسپتال کا عملہ اس سے واقف تھا، سب اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے دل بہلاتے تھے، لیکن علی حیدر کے احترام میں اس سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ پہلے پہل اسے اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری علی نے خود سنبھال لی۔ اس کے علاوہ وہ ویسے بھی کہیں نہیں جا سکتی تھی، اس کے بغیر اسکول میں دن گزارنا بھی بہت مشکل تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، تم نے صرف پڑھنا ہے ماریا، باقی سب مجھ پہ چھوڑ دو۔ تمہیں جو چاہیے مجھ سے کہو، میں نے تمہاری خواہشات کیسے پوری کرنی ہیں وہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں ارحم کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے بھی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے سب کچھ علی پہ چھوڑ دیا۔ وہ زندگی کے حسین ترین دن تھے، لیکن رکھنا ہر شے میں آ جاتا ہے، ہر منظر بگاڑ جاتا ہے۔ وہ اس دن بہت روئی تھی، بہت بلک بلک کے روئی تھی۔ وہ سب بہت بری ہیں، بہت گندی ہیں، وہ علی کے سینے میں چھپی آنسو پونچھ پونچھ کے بتا رہی تھی، اپنی دوستوں کے قصے سنا رہی تھی۔ وہ مجھے چھیڑتی ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں میں گندی لڑکی ہوں، تبھی تو میری شادی ہو گئی ہے، اور پھر وہ مجھے دیکھ کے گندے گندے منہ بناتی ہیں اور مجھ سے عجیب عجیب سوال کرتی ہیں اور مجھ سے پوچھتی ہیں میرا بیبی کہاں ہے۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ماریا نے خوب دل کی بھڑاس نکالی اور پھر یوں ہی سو گئی۔ اگلے دن جانے کیا ہوا، جانے علی نے کیا کیا کہ وہ سب لڑکیاں اس سے معافی مانگنے آئیں۔ پرنسپل نے شاید ان کی سرزنش کی تھی۔ ماریا خوش تھی، لیکن علی نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا تھا، اس نے اس کا اسکول بدلوا دیا تھا۔ ماریا کی بہتری کے لیے وہ ہر مؤثر قدم اٹھا سکتا تھا۔ بس ایک چیز تھی جس سے علی کو ماریا سے بھی زیادہ محبت تھی، ارحم اس کی جان تھا۔ اس نے بچپن میں جب چلنا شروع کیا تو ایک دفعہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا، اچھی خاصی چوٹ آئی تھی، اور اگلے 2 مہینے وہ بستر پہ ہی پڑا رہا۔ ماریا کو یاد تھا ان 2 مہینوں میں علی نے اسے یکسر بھلا دیا تھا۔ وہ ہسپتال سے بھی جلدی واپس آ جاتا تھا، اس کی ضرورت ہوتی یا نہیں وہ بس ارحم کے سرہانے بیٹھا رہتا، اس سے 100 طرح کی باتیں کرتا۔ وہ سو رہا ہے تو اس کو بلا وجہ تھپ تھپاتے رہنا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ بچہ بولتا تو سب سے پہلے بابا نہ کہتا۔ ماریا کو اس نے کبھی ماما کہنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ علی بابا تھے اور ماریا تھی، لیکن وہ بچہ تھا، ماں کو یاد کرتا تھا۔ علی نے جب پہلی بار بہت نرمی سے اس سے ماں کا تذکرہ کیا، اسے حقیقت سے آگاہ کیا، تو وہ بلک بلک کے رویا تھا۔ علی سے ناراض ہو گیا تھا، ماریا کو منہ چڑھا کے اپنے کمرے میں چھپ گیا تھا۔ اس نے 2 دن تک علی سے بات نہیں کی تھی، اور یہ 2 دن علی پہ بھاری تھے۔ ماریا کو بھی اس سے غیر معمولی سی انسیت محسوس ہوتی تھی۔ علی ارحم پہ جان چھڑکتا تھا اور ارحم ماریا کو دوست کہتا تھا۔ ان کی زندگی مکمل تھی، لیکن صرف رکھنا آنے تک۔ پورا دن ماریا گھر سے نہیں نکلی، نہ آفس، نہ اسٹوڈیو، نہ شاپنگ، نہ گروسری۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل وہ علی حیدر کے سامنے بیٹھی رہتی تھی، جیسے اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا ماریا، میں ابھی بھی کچھ نہیں کروں گا۔ علی جھوٹ نہیں بولتا ماریا۔ وہ ماریا کو بیٹھا مسلسل دیکھ رہا تھا۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے بلیک پورش سے ایک پولیس والے کو ٹکر مار کے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا ایک ثبوت پولیس والے کا بیان تھا، دوسرا ثبوت علی کا رنگے ہاتھوں پکڑا جانا تھا، تیسرا ثبوت پورش پہ پڑا ہوا ڈینٹ تھا۔ علی نے کچھ غلط نہیں کیا ماریا، علی سچ کہہ رہا ہے۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی، ارمان کی بیل تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ گھر پہ ہو ماریا؟ ہاں۔ علی ٹھیک ہے؟ ہاں۔ فون کس لیے کیا؟ آ سکتی ہو ماریا؟ ارمان پوچھ رہا تھا۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر آیا ہوا ہے، انٹرویو دینے کے لیے بھی راضی ہے۔
اس نے ارمان کو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ علی بولا، علی کو معاف کر دو نا ماریا۔ اچھا ارمان میں آتی ہوں۔ ادھر علی مسکرا اٹھا تھا۔ تم جاؤ، اور جب تم آؤ گی تو علی تمہیں سرپرائز دے گا۔ ماریا کے چہرے پہ البتہ مسکراہٹ نہ ظاہر ہوئی۔ وہ اٹھی اور باہر کو نکلتی چلی گئی۔ وہ علی کو اکیلا چھوڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی، لیکن اس نے خطرہ اٹھایا۔ شاید وہ علی کو آزما رہی تھی۔ اشنا جو ہی اسکول سے باہر نکلی ٹھٹک کے رہ گئی۔ ارہم پوچھ لیے کھڑا تھا، فون پہ کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ اشنا کا چہرہ ایک دم لال ہوا۔ اسے 2 راتوں پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے گزر گئی۔ ارہم نے یقیناً اسے گزرتے دیکھ لیا تھا، تبھی وہ چیخا، اشنا، اشنا میں یہاں کھڑا ہوں۔ اشنا نہیں رکی تو اس نے آگے بڑھ کے اسے بازو سے تھام لیا۔ اشنا نے بازو نہیں چھڑوایا، بس مڑی اور اسے خون خوار نظروں سے گھورا۔ ہاں ہاں پکڑو میرا بازو، اسی بازو سے دھکا دے کے پھر مجھے سڑک پہ گرا کے چلتے بننا۔ کیا؟ ارہم ششدر رہ گیا۔ مجھے دھکا کیوں دیا تھا؟ ہاں، اور دھکا تو دور کی بات، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری آواز پہ نہیں رکے؟ اور تم سگریٹ بھی پینے لگے ہو؟ کیا بات کر رہی ہو اشنا؟ دیکھو آج میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ اور وہ واقعی ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ کچھ نہ جانتا ہو۔ اچھا، پھر تمہارے گال پہ کیا ہوا ہے؟ اشنا نے رک کے اس کے گال پہ بنے زخم کو دیکھا۔ تم سنو گی تو بتاؤں گا نا، اس نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں ڈیون فورٹ کی طرف سے آ رہا تھا تو ایک کار سے ٹکر ہو گئی۔ کمبخت نے میری پورش کو ٹکر دے ماری، دیکھو ڈینٹ بھی پڑ گیا۔ اب مکینک کو فون کر رہا تھا کہ اسے اس کے پاس لے کے جاؤں، اور دیکھو میرے چہرے پہ نہیں، اس کی وجہ سے میری ناک پہ بھی زخم ہے۔ اس نے ناک دکھانے کی خاطر چہرہ آگے کیا تو اشنا ایک دم پیچھے ہٹی۔ ارہم اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کے اور بیزار ہوا۔ کیا ہو گیا اشنا؟ اب تم تو میرے ساتھ ایسے مت کرو۔ تو اس رات وہاں سڑک پہ وہ کیا تم نہیں تھے؟ میں کیا، میرے فرشتے بھی نہیں تھے۔ تمہیں کتنی بار بتاؤں، میں رات کو گھر سے تو کیا کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتا، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ اشنا کو شرمندگی محسوس ہوئی، شاید اس نے کسی اور کو اس جیسا سمجھ لیا تھا، ورنہ اتنا خوش اخلاق اور نفیس سا ارہم کیسے اسے سڑک پہ دھکا دے کے بھاگ سکتا تھا؟ وہ اپنے بھونڈے ہی خیال پہ ہنس پڑی۔ چلو اب اسی زخمی پوش میں ریسٹورنٹ چلتے ہیں، تمہیں فلیٹ پہ ڈراپ کرنے کے بعد میں اسے مکینک کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اشنا نے سر ہلا دیا۔ اس نے ایک نظر پوش پہ پڑے ڈینٹ کو دیکھا، پھر پوش میں بیٹھ گئی۔ وہ واقعی ازجد علیم تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ماریا اسے پہچان نہ سکی۔ وہ، اشنا اور ماریا اور منال کالج میں اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ ازجد 2 سال بڑا تھا، اس کے باوجود ان کے بیچ میں تھا۔ خلاف توقع وہ ماریا سے بڑی گرم جوشی سے ملا۔ فارمل انٹرویو کے بعد ماریا نے اسے اشنا کے تعلق کے بارے میں بتایا۔ ہاں، اشنا نے مجھے بتایا تھا کہ ماریا نمبر لے کے گئی ہے میرا۔ ایک لمحے کو تو میں جان ہی نہیں سکا کہ کون ماریا، پھر یاد آیا ایک ہی تو ماریا ہے۔ اسے دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، یا شاید اس کا یہ انداز صرف دوستوں کے لیے تھا۔ اور سناؤ ماریا، تمہارے شوہر کیا نام تھا ان کا؟ علی۔ ہاں وہ ڈاکٹر علی، وہ کیسے ہیں؟ زندہ ہے، ماریا آہستہ سے کہہ اٹھی۔ ازجد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ کر لینا، تو میرے لیے منال جیسی ہی ہو۔ ماریا خالی خالی نظروں سے اسے تکتی رہ گئی۔ اسے ضرورت تھی۔ کچھ مہینے پہلے علی حیدر کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن تب کوئی شناسہ اس کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ یہی سوچتی ہوئی گھر آ گئی، خالی خالی نظروں سے گیراج میں کھڑی پورش کو تکتی رہی۔ پھر جو ہی وہ اندر داخل ہوئی وہ چونک سی گئی۔ وہاں شیلف کے پاس علی کھڑا تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں چھری تھی۔ علی؟ ماریا ایک دم چیخی تو علی گھبرا کے پلٹا۔ بے خیالی میں چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹی تو بازو پہ کٹ لگ گیا۔ اس معمولی سے کٹ پہ وہ دل دوز آواز میں چیخا۔ ماریا اور بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ زخم گہرا نہیں تھا، بس ہلکا سا کٹ تھا۔ چھری لے کے کیا کر رہے تھے؟ ماریا نے اسے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا تو علی ہکا پکا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ ماریا نے سنا وہ کہہ رہا تھا، علی نے سوچا وہ ماریا کی ہیلپ کر دے تو وہ سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ ماریا نے گھوم کے دیکھا، وہاں شیلف پہ ٹماٹر، آلو، گوبھی، غرض یہ کہ ہر سبزی کٹی ہوئی پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ علی کے گریبان پہ ڈھیلا پڑا۔
وہ سسکی لے کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے لگا شاید وہ آج چھری لے کے سینہ چاک کرنے کی فراق میں تھا۔ اسے لگا وہ آج بھی اپنے آپ کو کاٹنے چلا تھا۔ تم نے علی کو ڈرا دیا اور علی کو زخمی بھی کر دیا ماریا۔ وہ ماریا کو باہوں میں سمیٹنے کے بجائے اپنے کٹ لگے بازو کو دیکھ رہا تھا۔ ماریا کا لمس پا کے اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی بھی ناراض تھا۔ ماریا نے اس کے سینے سے سر اٹھایا، اپنے آنسو صاف کیے۔ چلو علی، ہم باہر کھانا کھا کے آتے ہیں۔ نہیں، علی گھر میں بنائے گا۔ دیکھو علی نے کتنی سبزیاں کاٹی۔ اس نے واقعی بہت محنت کی تھی۔ کچن کی شیلف سبزیوں سے بھری ہوئی تھی، آگے پیچھے ہر جگہ کٹی ہوئی سبزیاں تھیں۔ گھر میں بھی بنا لیں گے، لیکن ابھی باہر چلتے ہیں پلیز، اس نے لجاجت سے کہا تو علی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے باہر آئی اور گیراج سے بلو اسپورٹس کار نکال لی۔ ماریا، علی کھڑا کہہ رہا تھا، میری پورش پہ ڈینٹ کس نے ڈالا؟ ماریا نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ پورش کے بالکل سامنے کھڑا پورش کو گھور رہا تھا، گویا اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ اس نے پولیس آفیسر کو اسی پورش سے ٹکر ماری تھی۔ کچھ نہیں ہوا علی، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا۔ اس نے علی کو مطمئن کرنے کی خاطر جھوٹ بولا اور کار کا دروازہ کھول دیا۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ ماریا کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ماریا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے محتاط ڈرائیور تھی، اور کچھ عرصے سے تو وہ مزید محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور علی کو دیکھا۔ وہ اس سے بے خبر گاڑی کے شیشوں سے باہر تک رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور چہرہ موڑ لیا۔ یہی اس کا پلان تھا۔ وہ علی کو اس کا ارحم واپس دینا چاہتی تھی، تاکہ علی پھر سے علی حیدر بن جائے۔ وہ آج کافی عرصے کے بعد منال کے گھر آئی تھی۔ اسجد وہاں نہیں تھا۔ اشنا تقریباً 4 گھنٹے منال کے ساتھ بیزی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ تو مصروف لوگوں میں سے ہو گئے ہیں اشنا۔ منال کے لہجے میں بڑا رشک تھا۔ ہم رہ گئے چھوٹے لوگ۔ اشنا اس کی بات پہ مسکرا دی۔ اسے گھر واپس جانا تھا، رات کافی ہو گئی تھی۔ تم آج کل کہاں پھرتی رہتی ہو اشنا؟ منال کی بات پہ اشنا چونکی۔ اس نے ناسمجھی سے منال کو دیکھا تو منال مسکرائی۔ میں نے تمہیں اس دن شاپنگ مال کے باہر دیکھا تھا، مجھے یقین ہے وہ تم ہی تھی۔ اور ابھی کل میں نے تمہیں ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، اور تم اکیلی نہیں تھی اشنا۔ تم نے مجھے اس سارے معاملے سے بے خبر رکھا۔ اشنا کے لبوں پہ مسکراہٹ تیری۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور چہرہ موڑا۔ اب کیا میں سب کے سامنے اپنی محبت کے قصے بیان کروں؟ او ہو! منال کے منہ سے بڑی حیرت کے ساتھ او ہو نکلا تھا۔ کون ہے یہ محبت؟ میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ اشنا نے ایک دم سے اسے جھڑکا۔ ویسے اسجد بھائی اسے جانتے ہیں۔ سچ میں؟ منال چونکی۔ کیسے؟ اور اس کا نام تو بتاؤ۔ اشنا کسی دلہن کی طرح سے نظریں جھکا گئی۔ ارحم۔ پورا نام بتاؤ نا۔ ارحم ہی اس کا نام ہے۔ بھائی باپ کا بھی تو کوئی نام ہوگا نا۔ اشنا کو تب محسوس ہوا کہ وہ ارحم کو کتنا تھوڑا جانتی تھی۔ اسے اپنی محبت کہہ رہی تھی، اور اپنی محبت کے متعلق اسے مکمل علم بھی نہیں تھا۔ اسے اس وقت شدید کوفت کا احساس ہو رہا تھا۔ منال کے لاکھ اصرار کے باوجود وہ اس کے گھر سے نکل آئی۔ منال نے اسے ڈراپ کرنے کی خاطر کار نکالنی چاہی تو اشنا نے منع کر دیا۔ وہ پیدل ہی چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ راستے میں اسے ارحم کے دوست کا مارٹ نظر آیا۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر اسے وہ ریسٹورنٹ نظر آیا جہاں وہ اور ارحم کھانا کھانے جاتے تھے۔ پھر وہ اچانک ٹھٹکی۔ ایک بار کا دیکھا نظروں کا دیکھا ہو سکتا ہے۔ اشنا نے آنکھیں مسلیں، دوبارہ دیکھا۔ دوبارہ کا دیکھنا یقیناً حقیقت سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں ریسٹورنٹ کے دروازے کے قریب، گلدان کے پاس جیبوں میں ہاتھ دیے، وہ شخص یقیناً ارحم ہی تھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، بس اس کی آنکھوں پہ چشمہ نہیں تھا۔ اور اس کی ڈریسنگ بھی بے حد عجیب تھی۔ عام سی چیک کی ٹی شرٹ اور پینٹ اور عام سے معمولی بوٹس، جیسے وہ گھر میں سبزیاں کاٹتا اٹھ کے آ گیا ہے۔ ارحم! وہ اب چیختی ہوئی اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ مخاطب کو یوں چیختا دیکھ کر وہ ایک دم گھبرایا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اشنا نے اسے ہٹتا دیکھ کے 2 قدم مزید آگے بڑھائے۔ جھوٹے کہیں کے! دیکھ لو، آج میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی جبکہ مخاطب آنکھیں پھاڑے عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی رو پڑے گا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں رات کو کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ تم بڑے جھوٹے ہو ارحم۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔
پیچھے ریسٹورنٹ سے ایک عورت باہر نکلی، بال کھلے، شال اوڑی ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کے عین ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اشنا، وہ اسے پہچان گئی تھی۔ تم یہاں؟ عجیب اتفاق ہے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اشنا سے بات کر رہی تھی۔ میں اور علی یہاں ڈنر کرنے آئے تھے۔ تم اکیلی آئی ہو کیا؟ وہ تمہارے دوست، کیا نام تھا ان کا؟ وہ ارحم۔ ہاں ارحم، وہ نہیں آئے؟ اشنا ہک دک سیڑھیوں پہ کھڑی تھی، چاہ کے بھی وہ اس شخص کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی جو اب ماریا کو باہر آتا دیکھ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ علی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تو ماریا نے اس بات میں سر ہلایا اور علی کا ہاتھ تھاما۔ یہ علی ہیں، میرے شوہر، ڈاکٹر علی حیدر۔ شوہر؟ وہ شدید تذبذب میں تھی، علی کی آنکھوں کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ ہاں شوہر ہیں میرے، لگتا ہے تم پہلے ہی مل چکی ہو ان سے۔ وہ علی کے بار بار پیچھے ہٹنے پہ سمجھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری اشنا، میرے شوہر تھوڑے سے نروس ہیں، خوبصورت عورتوں کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے علی کو وہاں سے لے جانا چاہتی تھی کیونکہ نہیں پتہ تھا کہ کب وہ رونا شروع کر دے۔ اس نے اشنا سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور علی کو لے کر سپورٹس کار کی طرف بڑھ گئی۔ اشنا وہیں کھڑی رہ گئی، ہک دک، ساکت اور جامد۔ وہ اسی وقت فلیٹ پہنچی اور فلیٹ کو لاک کر کے خود کو بستر میں گھسا لیا۔ ارحم، علی، وہ شاید اس جیسا نظر آتا ہے، شاید اسے واقعی اب ہر شخص ارحم جیسا نظر آتا ہے۔ اس نے فون آن کیا، ارحم کا نمبر ملایا، وہ بند تھا اور بند ہی جا رہا تھا۔ مجھ سے شام 6 بجے ملو ارحم، اور اگر تم نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے میسج ٹائپ کیا تھا۔ اس رات علی بہت فریش تھا۔ ماریا کو یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے سونے سے پہلے شیلف پہ پھیلی سبزیاں پیکٹس میں بند کیں اور وہ بے حد خوش تھی۔ علی صحت یاب ہونے کے قریب تھا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن وہ جان نہیں پائی کہ طوفان تو اب آنا تھا۔ ارمان سے جلدی چھٹی لے کے وہ 5 بجے گھر واپس آ گئی تھی۔ وہ آج علی کے ساتھ پکنک پہ جانا چاہتی تھی۔ علی چلو چلتے ہیں، آج میں نے وہاں بیچ پہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ علی اس کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا، اور پھر وہی ہوا، علی حیدر گھر میں نہیں تھا۔ ماریا اسی انداز میں علی علی پکارتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک بھاگ رہی تھی۔ ارمان پہلا بندہ تھا جسے اس نے علی کی گمشدگی کے متعلق بتایا۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ارمان، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی یوں ہی غائب ہوا تھا اور میں نے دھیان نہیں دیا۔ مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا ارمان، مجھے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تمہیں یقین ہے وہ گھر میں نہیں ہے؟ وہ کہیں نہیں ہے ارمان، وہ چلا گیا ہے جیسے اس رات چلا گیا تھا، وہ گیراج میں کھڑی بتا رہی تھی۔ سیاہ پوش گیراج میں موجود نہیں تھی۔ کیا وہ فون بھی ساتھ لے کے گیا ہے؟ فون؟ ماریا جیسے نیند سے جاگی، بھاگتی ہوئی لاؤنج تک آئی۔ علی کا فون ہمیشہ صوفے سے منسلک ڈبے میں موجود رہتا تھا۔ وہ فون تو استعمال کرتا نہیں تھا، سو وہ وہیں موجود رہتا تھا، لیکن آج فون تو نہیں ہے۔ وہ ڈبے کو خالی دیکھ کے ششدر رہ گئی۔ بس 2 منٹ رکو ماریا، میں کانٹیکٹس لگاتا ہوں، اس کے فون میں GPS ہے نا، میں تمہیں اس کی لوکیشن سینڈ کرتا ہوں۔ اس نے 2 منٹ نہیں 4 منٹ انتظار کیا، 14 منٹ انتظار کیا، 24 منٹ انتظار کیا، اور تب اسے ارمان کا میسج آیا، ٹیسٹی ریسٹورنٹ۔ ماریا دھک سے رہ گئی، وہ کل ہی تو وہاں ڈنر کر کے آئے تھے۔ وہ یہاں ہے ماریا، اس کی لوکیشن تبدیل نہیں ہو رہی، اس کا مطلب وہ یہیں پہ ہے۔ تم ریسٹ کرو، میں اسے لے کے آتا ہوں۔ نہیں، میں خود جاؤں گی، میں اسے لے کے آؤں گی۔ اس نے ارمان کی مدد نہیں لی تھی۔ وہ اسی بلو اسپورٹس کار میں بیٹھ کر ریسٹورنٹ کی طرف بھاگی تھی۔